बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 12 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अमेरिका ने अपने दूसरे बेड़े को ईरान की तरफ और मशरिक़ वस्ता की तरफ जो है वो रवाना कर दिया। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर दूसरा बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो स्ट्राइक ग्रुप है, अगर वो तैनात किया जाता है ईरान की हुदूद की तरफ, तो ये जंग की अलामत जो है वो तसव्वुर होगा। साथ ही ईरान के चीफ ने जो बयान दिया है उस पे इज़राइल खौफज़दा है, जंग से कतरा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने जो गुज़िश्ता रोज़ अपनी कार्रवाई की थी उसकी रिपोर्ट नाज़रीन जारी की है, जो इंकिशाफात किए हैं, अपने ड्रोन यूनिट के क़ियाम का ऐलान किया है। उसका नाम उन्होंने दिया है कहर। और जो उन्होंने गवादर पोर्ट पे हमले करने के, ड्रोन से हमला करने की तस्दीक की है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और अब ये जंग गोरिल्ला जंग से निकल के इन्होंने आगे के दौर में ये चले गए हैं और जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। इस हवाले से बात करेंगे। साथ बांग्लादेश में इंतखाबात हुए हैं, उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिका जो है वो अपना दूसरा बेड़ा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो भिजवा रहा है। और ईरान की जो सरकारी मीडिया है उन्होंने बड़ा क्लियर दो टोक अल्फाज में जो बयान दिया है। उनकी तरफ से सरकारी मीडिया पे जो ख़बरें इस टाइम पे आ रही हैं, ख़बरदार जो की है अमेरिका को कि अगर ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है अगर वो तैनात होता है ईरान के करीब, तो ये जंग की अलामत तसव्वुर होगा और जंग का एक बड़ा कदम होगा। ईरान को तो हर तरफ से घेरा जा रहा है और अब ये दबाव नाज़रीन जो डाला जा रहा है मज़ीद। जो नेतन्याहू हैं इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कल जो है वो अमेरिका में मुलाकात की। इंतहाई अहम मुलाकात थी। उस मुलाकात में एक तो ईरान के हवाले से और बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, बोर्ड ऑफ पीस में भी उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। 14-15 ममालिक के साथ इज़राइल भी बीच में आ गया, मगर साथ ईरान पे हमले करने के हवाले से जो बातचीत हो रही है उसमें मिज़ाइल पे वो अभी तक कायम है। इज़राइल जो है वो मुकम्मल तौर पे ईरान के जो मिज़ाइल प्रोग्राम है उसका ख़ात्मा चाहता है। अगर आप नाज़रीन डिटेल में देखें, इससे पहले अगर आप जाएं, अमेरिका ने दो टोक अल्फाज में ईरान से जो मुतालबात किए थे जोहरी प्रोग्राम के लिए आप बैठें। बैठने के बाद उन्होंने बीच में 3-4 मुतालबात अपने डाल दिए थे कि एक तो आपकी प्रॉक्सी जो है वो बैरूनी ममालिक में, लबनान में, यमन में, सूडान में, शाम में, लीबिया में, मुख्तलिफ ममालिक में जो आपकी प्रॉक्सी है उससे निकल जाओ। एटमी प्रोग्राम जो है उसको मुकम्मल क्लोज कर दो और जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको जो है ख़त्म कर दो। साथ चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको कम करो। अब चीन के इंटरेस्ट तो ईरान में सबको नज़र आ रहे हैं कि 80% तेल भी अब भी ले रहा है। इस तरह वेनेज़ुएला से तेल ले रहा था। $100 अरब की इन्वेस्टमेंट चीन ने वहाँ वेनेज़ुएला में की थी और वेनेज़ुएला को यकीन था कि चीन हमारा साथ देगा, मगर चीन जंग में किसी के साथ सामने खड़ा नहीं होता। अलबत्ता इस जंग में अगर ईरान और अमेरिका की जंग होती है, जो ट्रंप एक प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहा है इस टाइम पे, जो नेतन्याहू के साथ उसकी बातचीत हुई है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो ओमान में दूसरा सेशन मुज़ाकरात का हो रहा है जिसमें पाकिस्तान ने भी कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो विक्टोफ से मुलाकातें हुई हैं और अली लाराजानी से जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह हमनाई के मुशीर हैं उनसे मुलाकातें जो हुई हैं और जो मुलाकातें चल रही हैं, अब कोशिश की जा रही है कि ये दूसरा सेशन जो है इसको कामयाब बनाया जाए और ईरान को मज़ीद प्रेशर उस पर डालने के लिए मज़ीद जो बेड़े हैं वो भिजवाए जा रहे हैं ताकि ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर दे और मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए। अपनी ही शराइत पे अमेरिका चाह रहा है कि ये मुज़ाकरात हों, जबकि ईरान ने ओपनली कह दिया है कि रेड लाइन हमारी है वो मिसाइल प्रोग्राम है। तुर्की के
وزیر خارجہ فدیان نے بھی ناظرین بڑا کلیئر کر دیا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، مگر اگر میزائل پروگرام کی بات کی جائے تو آگے پھر جنگ ہوگی۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ ہونے کو ہے، مگر آرمی چیف جو عبدالرحیم موسوی ہیں، ان کا جو بیان آیا ہے ایران کے آرمی چیف کا کہ ایران اتنا پہاڑ بن چکا، جو اسرائیل اور ایران کی 12 دن کی جنگ ہوئی 2025 کے بعد، اس کے بعد ایران اتنا پہاڑ بن چکا کہ امریکہ ٹکرائے گا تو پاش ہو جائے گا۔ جو مدد ان کی چین نے کی ہے اور جو روس نے کی ہے اور جو ان کے بیلسٹک میزائل اور ہائپر سونک میزائل جو مہینے میں 2,500-3,000 ہزار میزائل وغیرہ برابر کرتے ہیں، انہوں نے ابھی اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر لیا۔ تو اس بیان کے بعد ڈر بھی ہے اسرائیل کا بھی، اسرائیل بھی ڈائریکٹلی ایران پہ حملہ نہیں کرے گا، وہ کوشش کر رہا ہے کہ اور پریشر بلڈ اپ ہو۔ اور ناظرین یہ اب لیبیا والا کام ہو رہا ہے جو قذافی کے ساتھ ہوا تھا، اب وہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے کہ ایران کے سپریم کمانڈر جو ہیں، سپریم لیڈر جو ہیں، ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ ان کے وزیر خارجہ جو امریکہ کے ہیں انہوں نے بھی اوپن لکھا ہے کہ ڈالر کی قلت وہاں پہ ہم نے پیدا کی، مہنگائی وہاں پہ ہم نے پیدا کی، اور ڈیفینیٹلی پابندیاں بھی امریکہ کی ہیں، 40 سال سے پابندی ہے ایران پہ۔ اور وہ مظاہرین جو نکلے، لاکھوں لوگ، اس میں ہزاروں جو ہیں وہ مارے گئے، پکڑے گئے، بیچ میں سینکڑوں اس طرح ہیں، ہزاروں بیچ میں اس طرح ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، کیونکہ ایران نے زیادہ تر لوگوں کو تو پہلے سے ہی جن کو اندازہ تھا، جو کیمرے میں آ گئے تھے، ان کو انہوں نے وہیں پہ ہلاک کر دیا۔ مگر 3,100 کے قریب جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے، جبکہ باقی میڈیا جو ہیں وہ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، جس کی ایران مکمل طور پہ تردید کر رہا ہے۔ مگر اس ٹائم پہ ناظرین یہ جنگ ہوتی ہوئی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ترکی کی وزیر خارجہ نے ایک اشارہ دے دیا ہے کہ آپ ایران کو ایٹمی پروگرام پہ بٹھا سکتے ہیں، ان کے میزائل پروگرام پہ اس کو نہیں چھیڑ سکتے، اور اسرائیل قطعی طور پہ نہیں چاہے گا کہ ایران کا یہ میزائل پروگرام مزید آگے جائے، کیونکہ وہ 2,000 اور 2,500 کلومیٹر اور 3,000 کلومیٹر تک وہ ہائپر سونک اور بیلسٹک میزائل جو ہے وہ مسلسل بنا رہا ہے، جس سے مشکلات آ رہی ہیں اسرائیل کو، کیونکہ پچھلی جنگ میں جو تھارڈ سسٹم تھا، ایرو 2، ایرو 1، ایرو 2، ایرو 3، آئرن ڈوم، تھارڈ اور پیٹریاٹ سسٹم جو تھے، وہ اس ٹائم پہ جو دنیا کے مانے جانے ہیں وہ فیل ہو گئے تھے بیلسٹک میزائل کو روکنے میں۔ اور ہائپر سونک ناظرین ایسی میزائل ہوتے ہیں، مگ 14، مگ 15، مگ 13، مگ 12، آواز کی رفتار سے 14-15 گنا، 16 گنا، 14 گنا، 12 گنا جو میزائل ایران کے پاس ہیں، اس سے تیز ہیں، ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے، ریڈار پہ پکڑنا بڑا ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے ہدف پہ جا کے لگتے ہیں۔ تو ایران کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور جو بیڑے اور سمندر سے اس کا گھیراؤ کیا گیا ہے، تو ایران نے اپنی حفاظت کے لیے خودکش کشتیاں، ڈرونز جو ان کے پاس باقاعدہ جو ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہیں، 80-90 ہزار ڈرونز ان کے پاس ہوں گے اس ٹائم پہ ایران کے پاس، اور دنیا کے بہترین ڈرونز ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، بڑی کامیابی سے اپنے ہدف کو پورا کرتے ہیں۔ ایران کی صرف یہ بدقسمتی ہے کہ مسلم ممالک نے پچھلی بار بھی ان کے ڈرون کو اسپیشلی اردن سے وہاں پہ ایران جانے سے روکتے تھے، ان کے میزائل کو، ان کے ڈرونز کو وہیں پہ تباہ کر دیتے تھے۔ اب اسی طرح ایران چونکہ امریکہ بڑا دور ہے، اس پہ ڈائریکٹلی حملہ تو نہیں کر سکتا، اگر امریکہ حملہ کرتا ہے ادھر آ کے پورا اپنا بیڑا، وہ بیڑا جس میں پوری دنیا کی ایک ملک کی فضائیہ کے برابر بیڑا ہے، وہ پوری لے کے ایران کا گھیراؤ کرتا ہے، تو ایران تو امریکہ پہ وار نہیں کر سکتا نا، انہی بیڑوں پہ وار کرے گا، اور مشرقی وسطیٰ میں جو ان کے اڈے ہیں، جہاں پہ امریکی فوجی ہیں، جہاں پہ امریکی ساز و سامان ہیں، ان پہ حملے کیے جائیں گے۔ تو ایران نے بھی بڑا وان کیا، ان کے آرمی چیف نے بھی وان کیا، اور اب یہ سرکاری میڈیا پہ جو خبریں آئی ہیں ایران کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بیڑے جو دوسرا بیڑا جو بھیجا جا رہا ہے، جو اسٹرائک گروپ بھیجا جا رہا ہے، یہ جنگ کی علامت ہے۔ ساتھ ہی ناظرین BLA کے حوالے سے بلوچ لبریشن آرمی نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، پریس ریلیز جاری کی ہے، ویڈیو بھی جاری کی ہے، اس میں انہوں نے جو ڈرون یونٹ ہے قہر کے نام سے ان کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اب یہ ناظرین ایک تو یہ روایتی گوریلا جنگ سے اب نکل کے فضائی اور ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہو گئی ہے یہ جنگ، اور یہ آگے جا کے مشکلات کھڑی کریں گی،
ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پچھلے جو حروف 2 ان کا آپریشن تھا اس میں انہوں نے گوادر پہ جو ہے وہ ڈرون حملے کیے ہیں اور ان کی ویڈیو جو ہے انہوں نے جاری کی ہے. جو وہاں ڈرون ان کے کمرے میں موجود ہیں. اب باقاعدہ مزید ویڈیو تو دکھائی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم نے حملے کیے، مگر کہ یہ ڈرون ہے اور یہ حملے کریں گے. ایک کمرے میں باقاعدہ وہاں پہ ڈرون موجود ہوتے ہیں، وردیوں میں ملبوس ہیں. اور اب وہ ناظرین بس ایسا سمجھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف لے کے گئے ہیں اس جنگ کو مزید بڑھانے کے لیے، اور ان کو باقاعدہ مدد جو ہے وہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑی مدد مل رہی ہے. اب ان کو مدد ان کی روکنا وہ تو بڑا مشکل ہے. پراکسی وار کہتے اسی کو کہیں کہ آپ کے ملک پہ حالات اس طرح پیدا کیے جائیں کہ آپ کنٹرول نہ کر پائیں. تو ہمارے 2 صوبوں میں اس ٹائم پہ انڈیا کی مدد سے انڈیا اس کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں وہ ہوں گے اسی طرح ہوں گے، اور وہ کر رہے ہیں مسلسل. اور BLA کی قیادت جو پاکستان کے ذرائع ہیں، جو پاکستان کی ایجنسی ہیں، ان کے مطابق کچھ قندھار میں، کچھ نیمروز میں جو وہاں پہ قریب پڑتے ہیں بلوچستان کے قریب، وہیں پہ انہوں نے پناہ گاہیں لی ہیں. اس سے پہلے یہ سیستان بلوچستان میں پناہ لیتے تھے کیونکہ وہاں پہ بھی بلوچ کی آبادی زیادہ ہے ایران میں، مگر ایران سے آکسیجن بند ہونے کے بعد اب انہوں نے افغانستان کا رخ کیا، اور افغانستان میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں، ان کی کیمپس موجود ہیں، اور ان کو وہاں پہ محفوظ طور پہ سرگرمیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے. افغانستان حکومت چاہتا ہے کہ پاکستان کی یہ 2 صوبے جو ہیں یہاں پہ انسرجنسی ہو. تب انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا. پاکستان کو بڑی باریک بینی سے ابھی سوچنا پڑے گا. اس لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا 44% بلوچستان ہے، اور یہ دہشت گردی وہاں پہ تقریباً 18-20 سال سے بڑھ رہی ہے. تو جو پہاڑوں میں یہ بلوچستان کے رقبہ زیادہ ہے، ہر جگہ چپے چپے پہ تو ڈرون سرویلنس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مگر پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، اور جتنی جلدی یہ اس پہ قابو پائیں گے، جب تک آپ ان کے مین کمانڈروں کو ہلاک نہیں کریں گے تب تک یہ اسی طرح یہ حالات چلتے رہیں گے. نوجوانوں کو بھی انہوں نے اپنی طرف کر دیا بلوچستان کی حکومت نے. جو 39 ان کے سرکردہ لوگ ہیں ان کے سروں کی قیمت بھی مقرر کر دی ہے، اور ان کے خلاف آپریشن بھی ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ پہ سرچ آپریشن بھی کی جا رہے ہیں. ٹارگیٹڈ آپریشن اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں ان کو کچلنے کے لیے. بلوچستان میں بنگلہ دیش میں ناظرین جو انتخابات ہو رہے ہیں، کل اس کے نتائج ہیں. لگ تو یہی رہا ہے، جو میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ مقابلہ بڑا ٹف ہے جماعت اسلامی کا، اور طارق رحمان جو ہیں جو 17 سالہ جلاوطنی ختم کرنے کے بعد واپس آ گئے ہیں بنگلہ دیش. خالدہ ضیاء کے بیٹے، ان کے والد صدر بلوچستان رہے، اور والدہ 2-3 مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم ملکی رہی ہے. حسینہ واجد کے فرار کے بعد یہ انتخابات جو ہو رہے، اس میں جماعت اسلامی کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر شفیق، انہوں نے 15 سال بعد جو ہے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. 11 جماعت اتحاد ایک طرف ہے اور طارق الرحمان جو ہے وہ دوسری طرف ہے. مقابلہ بڑا ٹف ہے. کل نتائج ہوں گے، مگر دونوں حکومتیں میں جماعت اسلامی اور طارق الرحمان میں دونوں گروپ میں کوئی بھی سرکار بنتی ہے یا اتحادی حکومت بنتی ہے، زیادہ تر یہی لگ رہا ہے کہ طارق الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کی، وہاں پہ بنگلہ دیش کی فوج کی اور میڈیا کی مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اتحادی حکومت بنائی جائے جس میں جماعت اسلامی بھی شریک ہو، NCP نیشنل سٹیزن پارٹی بھی شریک ہو، اور طارق الرحمان جو ہے BNP کے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، اس کے سربراہ جو ہیں، جو اس ٹائم پہ لیڈر ہیں طارق الرحمان، وہ وزیر اعظم ملک کے بنے. یہی تجزیے بھی کروائے جا رہے ہیں اور یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے، مگر یہ اب کل پتہ چلے گا ناظرین. فی الحال تو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ طارق الرحمان کے اوپر ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لبرل ہے تو اس کو آگے کیا جائے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.